अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज बड़ी तूफ़ानी किस्म की समाअत जो कि मुकर्रर थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सब नज़रें थी। सबकी ख्वाहिश भी थी, उम्मीद भी थी कि शायद उससे पहले ही शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया जाएगा, घर पहुंचा दिया जाएगा, या कहीं हो सकता है कि अदालत में ही पेश कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक खबर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। तो फिर उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत में आज क्या कुछ कर दिया है वो आपके सामने रखते हैं जनाब। बड़ी तफसील से इसकी जो है सारी सिचुएशन, इसमें 3-4 बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर जस्टिस साहब ने बात की है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ जी, कल रात जो वाक़या पेश आया था पीटीआई का मरकज़ी दफ्तर जिस तरह से सील किया गया और वहाँ पर इन्होंने कुछ तोड़ फोड़ भी की, तो उसके बाद आमिर मुग़ल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमाद अज़हर साहब के घर पर छापा मारा गया, तो एक नया ऐसा लग रहा है कि क्रैकडाउन का सिलसिला जैसे कोई शुरू किया गया। इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर कुछ एक दो और ख़बरें हैं इलेक्शन कमीशन से जुड़ी, जिसने इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह इलेक्शन करवाए कि झंडे गाड़ दिए पूरी दुनिया में, तो उनको बड़े इनामात से नवाजा जा रहा है। और इसके साथ साथ आज फिर एक और स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर साहब का, जिस पर तनकीद हो रही है। उमर अयूब साहब पे भी तनकीद हो रही है। पार्टी के अंदरूनी रिफ्ट्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अगरचे शेर अफजल मरवत साहब का मामला थोड़ा सा साइड लाइन हुआ, लेकिन अब और कई मामलात हैं जिनके ऊपर स्टिल तनकीद हो रही है। एक और सहाफ़ी शहीद हो गए हैं, उनके लिए थोड़ी बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, आज का दिन तो फिर से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के नाम रहा है, जिनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सब उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। कौम देख रही है कि कैसे एक जज डट कर खड़ा हुआ है और कैसे उसने तमाम अनटचेबल्स को, तमाम वो लोग जो कि हम समझते थे कि कानून के नीचे कभी आ नहीं सकते पाकिस्तान में, या वो तमाम लोग, वो किरदार जिनके बारे में ऐसा हमें तासुर दिया जाता है कि वो कोई मुक़द्दस हस्तियां हैं कि जिनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, जिनसे सवाल नहीं हो सकता, जिनको कोई खुली छूट मिल चुकी है आइन में, माशरे में। तो पहली दफ़ा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन मुक़द्दस हस्तियों को भी कानून के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं और उनसे पूछगछ की बात कर रहे हैं। आज भी जब शायर अहमद फरहाद को अदालत में पेश नहीं किया गया और अटॉर्नी जनरल से जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या पता चला उनसे मुतालिक, तो उन्होंने बताया कि कुछ पता नहीं चल सका, जिस पर जस्टिस साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि फिर तो रियासत नाकाम हो गई है, क्योंकि आपने तो गारंटी दी थी और मैंने आपकी गारंटी पर, रियासत की गारंटी पर जो पिछली समाअत थी उसको मुलतवी किया, और मैंने कोई सख्त ऑर्डर भी जारी नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि ठीक है आपको वक्त दे देते हैं, लेकिन आप तो नाकाम हो गए, आपने तो कमिटमेंट पूरी नहीं की। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, नाकाम नहीं हुई रियासत, लेकिन मज़ीद कुछ वक्त आप दे दें, हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे। तो इस पर जस्टिस साहब ने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि आप बताएंगे कि लोकेशन उनकी ट्रेस करने की जो कोशिश हुई है उसमें पता चला है कि वो कोई अफ़गानिस्तान के आसपास हैं, लेकिन आपने तो वो भी नहीं बताया। लेकिन बाद में पुलिस अफसरान ने बताया कि उनकी जो लोकेशन आ रही है ट्रेस करके, वो कोई शुमाली इलाका जात की आसपास की आ रही है, गालिबन कोई मालम जब्बा के करीब इलाके के पास की आ रही है। तो इस पर खैर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फिर ये बात की कि मैंने पिछली भी समाअत में ये बात कही थी कि इल्ज़ाम जाके सारा एजेंसीज़ पे लग रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के अफसरान काबिल एहतराम हैं। उनको अपने ऊपर से ये लेबल हटवाना चाहिए कि उनको इस नज़र से ना देखा जाए कि उनको लोग कोई ये समझें कि ये कोई अगवा करने वाले बंदे हैं। अगर उन्होंने किसी को तहवील में लिया है तो उसको डिक्लेयर होना चाहिए, उसका कोई प्रोसेस होना चाहिए। और अगर उन्होंने किसी को उठाया है तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये कोई किस किस्म की, किस कानून के तहत कार्रवाई है जो वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जो तरीक़ाकार है ये तो काबिल कबूल नहीं है कि कोई कानून के नीचे ही ना हो, किसी से कोई पूछगछ ही ना हो सके। तो इस पर भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 3-4 आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही है कि जनाब अगली समाअत जो कि 29 मई को होगी, 29 मई को उन्होंने कहा है कि जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के, वो अदालत में पेश हों। उनको अदालत में तलब कर लिया गया है और ये कहा गया है कि उनकी हैसियत जो है वो एक SHO जैसी है। मतलब उसमें उन्होंने कोई ये नहीं किया कि उन्हें डिग्रेड करने के लिए ये बात की, बल्कि उन्होंने खुद साथ ही ये बात कही
کہ انہیں یہاں پر پیش ہونے میں یا آ کے ہمیں انفارمیشن شیئر کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ میں آخری شخص ہوں گا جو باوردی کسی شخص کی بھی تصدیق کرے گا۔ ہم اگر انہیں یہاں پر بلا رہے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی تصدیق کر رہے ہیں ان کی، یا ہم کوئی ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک شہری لاپتہ ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ اس کو ٹریس کریں۔ اگر ان کے پاس نہیں بھی ہے، کسی اور کے پاس ہے، تو تب بھی ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو بازیاب کروائیں۔ تو ہم اس سے متعلق ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے سیکرٹری دفاع کو بھی طلب کیا ہے اگلی سماعت میں، اور ساتھ میں ISI کے بریگیڈیئر سیکٹر کمانڈر جو ہیں ان کو بھی طلب کر لیا ہے۔ سیکرٹری دفاع کو جو انہوں نے طلب کیا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایجنسیز کو بھی کسی قانون کے تحت ہی چلنا چاہیے، ان کو بھی کسی دائرہ اختیار میں کام کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کس کے ماتحت ہیں DG ISI، اور یہ بھی بتائیے کہ وہ کس قانون کے تحت کام کرتے ہیں، پھر تو ہم وزیر اعظم کی بلوا سکتے ہیں کہ آپ کے نیچے یہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں تو ان کا کیا طریقہ اختیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ اس سلسلے میں بلکہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ آپ ان کو کوئی قانون بنا کے دے دیں کہ بھئی 6 مہینے کے لیے کوئی بندہ ان کی تحویل میں ہو، یعنی اگر یہ کسی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بندے اٹھانے نہ پڑیں، یہ آفیشلی اس کو قانونی طور پر ڈکلیئر کر کے بندہ 6 مہینے اپنی تحویل میں لے لے اگر کسی سے کوئی پوچھ گچھ کرنی ہے، یا اس ٹائپ کا کوئی بھی قانون بنایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو آپ قانون سازی کریں اس کے اوپر۔ تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب یہ آئینی طور پر ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا قانون سازی تو پارلیمان نے کرنی ہے، تو آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ کام تو لیجسلیشن کرنے کا لیجسلیچر کا ہی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو بڑی امپورٹنٹ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی، جنہوں نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ بھائی یہ جو آپ پسے پردوں کے پیچھے کام کرتے ہیں، اگر ان میں جینونلی بھی آپ کوئی کام کسی خاص کیس کے اوپر کر رہے ہوں، دہشت گردی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات میں بہت کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم ان تمام چیزوں کو لیگلائز کریں، ان کو کوئی قانونی کور دیں، اور اس سے یہ جو آپ کا ایک امیج ہے یہ بھی خراب نہ ہو کہ جی آپ بندے اٹھا لیتے ہیں، اور جس کو نہیں بھی آپ نے اٹھایا ہوگا اس کے الزام بھی آپ پر لگ جاتے ہیں۔ ابھی میں یہ سٹوری دیکھ رہی تھی، گارجین آپ کو پتہ ہے بڑا ریناؤن اخبار ہے، اور انہوں نے بھی احمد فراد کے بارے میں یہ سٹوری آج لگائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پوئٹ ہے احمد فراد، اس کو انسانی حقوق کے اوپر آواز اٹھانے کی پاداش میں اغوا کر لیا گیا۔ یہ ان کی اہلیہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے کوٹ کر کے یہ آج سرخی بنائی ہے اس کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ملک کا اور آپ کے ملک کے اداروں کا، ان کی ایجنسیوں کا کیا امیج جو ہے وہ باہر بن رہا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اگر جج صاحب اس چیز کو ریکٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سمجھا جائے کہ اس میں فائدہ تو اداروں کا ہی ہے، بلکہ الٹا انہی کے خلاف سارے چڑھ دوڑے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو آج یہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ انہوں نے اس میں پوائنٹس اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج حامد میر صاحب نے آج روسٹرم پر آ کر ہی کہا کہ جب سے آپ نے یہ ریمارکس دیے ہیں اس کے بعد سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو عدلیہ اور میڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے، اور آپ لوگوں کے ریمارکس کو، آبزرویشنز کو ہمیں رپورٹ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے جو ایک نیا قانون بنایا گیا پنجاب کی حد تک، اس میں بھی تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے، آپ بالکل رپورٹ کریں پوری کارروائی کو، بلکہ ہم تو یوں کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ سے کارروائی لائیو دکھا دیتے ہیں، اور کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ بلکہ اب یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں رہ گیا، یہ تو پوری، آپ دیکھیے ہم تو معاشرے کے لیے کھڑے ہیں، ہم تو ملک کے لیے پھر یہ بات کر رہے ہیں، اب یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں رہ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو سماعت لائیو ہونی چاہیے، کتنے ہی لوگ لاپتہ ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے تو کیا اس کے لیے لائیو ارینجمنٹس کیے جائیں گے؟ اور لائیو ارینجمنٹس کے اوپر تو پابندی نہیں لگائی حکومت نے، کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ بھی اگر لائیو پروسیڈنگ دکھاتی ہے تو وہ تو آپ کو دکھانی پڑتی ہے۔ رپورٹرز سے کہا گیا کہ آپ نے رپورٹ نہیں کرنا، لیکن اگر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ جی کوئی لائیو آپ نے ٹیلی کاسٹ دکھانا ہے تو آپ اس کو تو نہیں روک سکتے۔ تو اب اگر جج صاحب نے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، تو اب آپ کدھر چھپیں گے جا کے؟ اب آپ کے یہ سارے نوٹیفیکیشنز کا کیا ہوگا جو حکومت نے تلواریں اٹھا لی تھیں ان ججز کے خلاف؟ یہ سب اب کدھر جا کے منہ چھپائیں گے؟ اور یہ ابھی سلسلہ رکا نہیں ہے، ابھی میں نے حال ہی میں ابھی پھر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ شروع ہوئے تھے عطا اللہ تارڑ صاحب اور اس طرح، تو یہ سلسلہ تو اپنا جاری رکھیں گے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ جج صاحب کی ہمت اور ان کا جو ایک کلیئر مائنڈڈنس ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، اور اس میں ملک کا کیا فائدہ ہے۔
میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو ایسے مت لیا جائے کہ یہ کوئی خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یا ایجنسیز کے. دیکھا جائے تو یہ ان کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے امیج کی فکر ہونی چاہیے, ان کی چیزوں کو لیگلائز ہونا چاہیے. اور ان تمام باتوں پر جو ان پہ سوال اٹھتے ہیں کہ ان کا بجٹ کیسا ہے, ان کا جو وہیکلز یوز ہوتی ہیں وہ کیسے کہاں پر ہوتی ہیں, ان کا کیا ریکارڈ ہے, چیزوں کا ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, ہر کسی کو کہیں نہ کہیں تو پابند ہونا چاہیے. تو یہ آج عدلیہ کی طرف سے جو باتیں ہیں سننے والوں کو بڑی بری لگتی ہیں, کیونکہ جن کو عادت نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی سوال کرے, جنہیں عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی باؤنڈری کے تحت کام کریں, پھر ان کو جب آپ کوئی باؤنڈری یاد دلاتے ہیں تو انہیں برا تو لگتا ہے. مجھے تو اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ویسے آنیسٹلی کہ اگلی پیشی پہ واقعی ISI کے سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ پیش ہو جائیں گے عدالت میں, ایسا میں کوئی سوچ نہیں رہی. لیکن ان کو طلب کرنا, ہو سکتا ہے وہ نہ بھی آئیں, ہو سکتا ہے سیکرٹری دفاع آئیں, ہو سکتا ہے اگلی کسی پیشی میں وزیر اعظم کی باری آ جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بیوقوفی یہ اس حد تک ہے کہ اس معاملے کو اتنا بڑھا لیا گیا. اگر انہیں پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا تو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. لیکن یہیں پر اصل مسئلہ آ رہا ہے, جو ملک بھی ایک ایکسٹریم تک اس وقت پہنچا ہوا ہے نا, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ انا نہیں چھوڑتے, اپنی پاور نہیں ہاتھ سے جانے دے رہے, اور کوشش صرف یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ جی پاورفل ہم ہی رہیں گے. اور میں زینب مزاری جو ہے, آج انہوں نے ایمان زینب مزاری, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بھی خدشہ ہے کہ ان پہ ٹارچر نہ ہو, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی ویڈیو بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ جناب وہ جو انہوں نے کہا, کچھ جو ان سے مسئلے مسائل تھے وہ غلط تھے, اور وہ اس طرح سے کوئی ڈیل کا تاثر دینا چاہ رہے ہوں کہ جی یہ کمپرومائز کر کے باہر نکلے ہیں. تو یہ جو اپنا ہاتھ اوپر رکھنے والا معاملہ ہے, اس کے چکر میں اتنا آگے لے گئے معاملے کو کہ اب اور وہ پھیل گئے, اب اور آپ کے لیے ہی مسائل کھڑے ہو گئے. تو یہ اب صورتحال جو ہے بڑی عجیب سی ایک بند گلی کی طرف جا رہی ہے, اور مجھے نہیں کوئی اس بات کا امکان نظر آ رہا کہ کوئی سینٹی پریویل کرے گی اور کوئی اس میں سوچے گا کہ یار چھوڑو, بندے کو چھوڑو اور جان چھڑاؤ, بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں پر لڑائی کا ہی موڈ ہوتا ہے ہر جگہ پہ. اب جی آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف جی عامر مغل صاحب کو آج پیش کیا گیا عدالت میں, جنہیں کل رات گرفتار کیا گیا تھا. ان کے اوپر دہشت گردی کے چارجز لگا دیے. انٹرسٹنگلی آپ دیکھیے رؤف حسن پہ جس نے حملہ کیا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا چارج نہیں لگایا گیا, ٹھیک ہے. عامر مغل پہ دہشت گردی کا چارج لگایا گیا, اور اتنی جھوٹی FIR بنائی گئی ہے کہ جی انہوں نے کوئی 20-25 نامعلوم افراد کے ساتھ وہاں پہ کوئی بڑا تہلکہ مچایا ہوا تھا, ہوائی فائرنگ کی, اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس تھا. حالانکہ سب وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہتہ بندہ کھڑا ہوا تھا سامنے بلڈوزر کے, اور آپ نے اس کو اٹھا کے رکھ لیا. کار سرکار میں مداخلت کا میکسیمم آپ اس کے اوپر چارج لگا سکتے ہیں, لیکن دہشت گردی کا چارج لگا رہے ہیں آپ. اور ریمانڈ مانگ رہے تھے جسمانی, وہ تو نہیں ملا, جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا گیا. لیکن یہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ادارے جب کسی قانون کے تحت کام نہیں کرتے اور جب ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ لیں آگے چل کے کہیں کسی وقت عامر مغل رہا بھی ہو جائیں گے, شاید مقدمہ بھی ختم ہو جائے, لیکن کیا یہ جو پولیس والے ہیں جنہوں نے اس طرح کی جھوٹی FIR کاٹی ہے, کیا ان کو کوئی کٹہرے میں لائے گا؟ نہیں لائے گا. اس سے کیا ہوگا, وہ آئندہ پھر یہی کام کریں گے. اور یہ بات پھر جسٹس صاحب بار بار انہیں کہتے ہیں جو وہاں پہ پولیس والے عدالت میں موجود ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں اپنے قانون کو فالو نہیں کرتے. آپ کبھی ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں, کل کل کو آپ دوسری طرف کھڑے ہوں گے, تو آپ نے یہی کچھ ہی کرتے رہنا ہے. بھئی آپ قانون کو فالو کریں. لیکن یہ اسی وقت ہوگا, میں آپ کو بتا دوں, کہ جب کسی کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں, انہیں سزائیں دیں جو غلط کام کریں. لیکن ہمارے ملک میں سزا دینے کا فیشن نہیں ہے, ہم سرکاری اہلکاروں کو سزائیں نہیں دیتے. الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین بدترین قسم کے شرمناک الیکشن کروائے, اور بجائے اس کے کہ ان کے اوپر مقدمات قائم ہوتے, آرٹیکل 6 کے تحت کاروائیاں ہوتی, الٹا ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. ان کو 3 مہینے کی جناب تنخواہیں اضافی دی جا رہی ہیں. آپ ملک کے ویسے تو پہلے تو معاشی حالات دیکھیں کہ اگر انہوں نے بہت اچھا کام کیا بھی ہوتا تو تب بھی معاشی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ سرکاری ملازمین کو جو آلریڈی کافی اچھی تنخواہیں بھی لے رہی ہیں, مراعات بھی لے رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کو آپ اضافی تنخواہیں بانٹتے پھریں, پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ جو ان کی کرتوتیں ہیں, اس کے بعد تو ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے, ان کے اوپر تو مقدمات بننے چاہیے. انہوں نے کوئی بے ضابطگیوں کے تحت نہیں, کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ بے ضابطگیاں ہو گئیں, کوئی یعنی ہیومن ایرر کے تحت غلطیاں ہو گئیں, باقاعدہ انٹینشنلی آپ نے الیکشن رگ کروایا ہے.
اور آپ کو اس چارج کے تحت آرٹیکل 6 کے تحت آپ کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے، اور ان کو الٹا نوازا جا رہا ہے، ان کو ایکسٹرا بونس مل رہے ہیں تنخواہوں کے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ نے طاقتوروں کے ایما کے اوپر بوٹ پالش کرتے ہوئے ان کے حکم کی پوری تعمیل کی ہے، اور یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت کو مسلط کر دیا ملک کے اوپر عوام کی مرضی کے خلاف. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے، کل کو پھر یہی لوگ جو ہیں اور کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہوں گے، پھر کسی اور کے لیے یہ کچھ ہوتا ہوگا. پہلے بھی ہوتا رہا، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن یہی سلسلہ آگے بھی چلے گا جب تک کہ آپ ان لوگوں کو قانون کے تابع نہیں کریں گے. یہ جو پولیس کا ہاتھ اتنا کھلا ہوا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص جو کہ ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا، لطیف رفیق کارکن ہے یہ پی ٹی آئی کا ایک، اور اس کو کچھ دن پہلے ہی رہا کیا گیا تھا. 9 مئی کے بعد ضمانت ہوئی، کوئی سال بھر رہنے کے بعد وہ بندہ رہا ہو کے گھر آیا. وہ اتنا بیمار ہو چکا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کو میڈیکل ایڈ بھی نہیں ملی شاید جیل میں، کہ وہ جیسے ہی باہر آیا اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا ہے. ایک دو دن کے بعد ہی وہ بیچارہ موت کے منہ میں چلا گیا. لیکن جان اس کی پھر بھی نہیں چھوٹی. اس ملک میں پیدا ہونا، اس ملک میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہونا، اس کا وہ آپ نے قصور بنا دیا کہ وہ مر کے بھی اس گندے بدبودار سسٹم سے اپنی جان نہیں چھڑا سکا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ قبر میں جا چکا ہے اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں. کین یو بلیو دس؟ انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اسے پیش کریں، نہیں ہوتا تو گرفتار کر کے لے کے آئیں اس کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو واقعی قبر سے نکال کر نہ لے جائیں، اس بیچارے کی لاش کو نہ قبر سے نکال کر پیش کر دیں. شاید کسی کی انا کی تسکین ہو جائے، شاید کوئی غصہ ٹھنڈا ہو جائے کسی کا، شاید کسی کو تھوڑی سی شرم آ جائے، اپنی موت یاد آ جائے کہ یار آپ لوگ کدھر لے گئے سسٹم کو، کہ جہاں پر اس دنیا میں، اس ملک میں جینا تو مشکل ہے ہی، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. یہ تو وہ آپ نے صحیح طور پر سچویشن کریٹ کر دی ہے. یہ ہمارے جو نظام ہے اس کی حالت ہے، آپ اندازہ لگائیں. لیکن یہاں پر وہ لوگ بھی ہیں جو کہ کھڑے ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں حق دینے کی، انصاف کرنے کی. اب ججز کی تعیناتی نہیں ہو رہی تھی انسداد دہشت گردی عدالت میں، اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پورا ایک سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد یہ بھی اندیا دیا تھا کہ ابھی بھی اگر نہ کیا گیا تو وزیر اعلیٰ کو بلوائیں گے. تو جس کے بعد اب فائنلی وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. پچھلی پیشی میں بھی مریم اورنگزیب صاحبہ اور جو قانون کے وزیر تھے صوبائی، وہ بھی وہاں پیش ہوئے. انہوں نے بھی کوشش کی کنونس کرنے کی، لیکن جج صاحب نے کہا کہ اس میں کنونس کرنے کی کیا بات ہے بھائی، ججز تعینات ہونے چاہیے. میں نے آپ کو لسٹ بھیج دی قانون کے مطابق، آپ اس کا نوٹیفیکیشن کریں، اس میں رکاوٹ کس بات کی ہے. تو اب فائنلی جناب ایک کم از کم کامیابی ہمیں ملی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں. وی ہوپس ہو کہ اب یہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد جو رکے ہوئے کیسز ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھیں، جن کے ٹرائل کرنے ہیں ٹرائل کریں، جن کی ضمانت ملنی ہے ضمانت ملے، جو رہا ہونا ہے بندہ وہ رہا ہو. یہ جو جیلوں میں بیچاری خواتین پڑی ہوئی ہیں، ان کی کوئی سنوائی ہو سکے. تو اب جسٹ وی ہوپ کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر فیصلے کریں. باقی حماد اظہر صاحب کے گھر کل رات بھی ریڈ ہوا ہے. ان کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے والدین اکیلے تھے اور پولیس نے وہاں پر ریڈ کیا ان کی تلاش میں، اور پھر اس کے بعد اور کچھ نہیں ملا. تو وہاں پہ ان کا جو کوئی پیٹ ڈاگ تھا اس کو ہی وہ اٹھا کے لے گئے. تو اب یہ حالت ہے کہ مطلب ان کو پہلے وہ عمران خان کے گھر میں جب چھاپے مارے تھے، انہوں نے وہ سارا سرچ آپریشن کیا تھا، تو ان کے گھر سے فریج کی بوتلوں میں سے جوس وغیرہ تک اٹھا کے لے گئے تھے. اب یہ صورتحال ہے کہ جناب وہ ان کا پیٹ بھی اٹھا کے لے گئے ہیں. اللہ اس کا حامی و ناصر ہو. ویسے ان لوگوں سے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ کسی بھی بے زبان پہ بھی ظلم کرنے میں باز نہیں آتے. تو بہرحال یہ ان کا حماد اظہر صاحب کا خیر ٹویٹ آیا ہوا ہے. لاسٹلی صرف جی میں اتنی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو نصر اللہ گڈانی صاحب ہیں، یہ گھوٹکی کے ایک صحافی تھے، قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے، جس کے بعد اب ان کے انتقال کی خبر آئی ہے. اس سے پہلے کامران داوڑ صاحب چند دن پہلے یہ بھی ایک صحافی تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ کے ملک میں صحافی ہونا بھی ایک جرم بن چکا ہے. آپ کے ملک میں آپ اپنی بات کہتے ہیں اگر نڈر ہو کر، تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مقدمات، اغوا، یہ سب تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے. مطلب آپ کی جان بھی لی جا سکتی ہے، اتنی ارزاں ہے ہماری جان. اور اب یہ دو صحافی جو ہیں یہ کس طرح مارے گئے ہیں، کون ہے ان کے پیچھے،
کوئی آپ کو ظاہر ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی عام راہ چلتا بندہ مار دے گا. کسی کو تو تکلیف ہوئی ہوگی نا ان کے کام سے، تو جس نے ان کو مروا دیا ہوگا. تو یہ نہ جانے